पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद, सूरा नंबर 11, आयत नंबर 84। व इला मदियना, क्या चलेगा? हाँ, व इला मदियना अखाहुम शुअयबन, व और इला तरफ मदियना मदियन की, अखाहुम उनके भाई, शुअयबन शुअयब अलैहिस्सलाम, कौला कहा, इसने शुअयब अलैहिस्सलाम ने, या कौमी ए मेरी कौम, उबुदू तुम सब इबादत करो अल्लाह अल्लाह की, मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु उसके सिवा उसके अलावा, वला और नहीं, तनकुसु तुम सब, नुक्स यानी कमी करो, अलमिकियाला वल मीजाना नाप और तोल में, नाप तोल में कमी ना करो, वो इन्नी बेशक मैं, औराकुम तुम्हें देखता हूँ, बेखैरिन बहुत से खैर में, व इन्नी और बेशक मैं, अखाफू मैं मुझे खौफ है, मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाबा यौमिन मुहीत घेर लेने वाले दिन के अजाब के बारे में, मुहीत इहाता करने वाले, ठीक है, घेर लेने वाले दिन के अजाब के बारे में मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ। और मदियन की तरफ भेजे गए उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम, कहा शुएब अलैहिस्सलाम ने, ए मेरी कौम तुम सब इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद सिवाय उसके, और ना तुम सब कमी करो, नुक्स यानी कमी, ठीक है, कम करना, ना तुम सब कमी करो नाप और तोल में, बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें बहुत सी खैर में और बहुत सी भलाई में, और बेशक मैं डरता हूँ तुम पर इहाता करने घेर लेने वाले दिन के अजाब के बारे में। अब यहाँ पर जो देखे, हमने अभी देखा था कि ये समझ लें ये हमारा क्या है, अरब है, ठीक है ना, अरब कंट्री है। उसके नीचे के साइड हमने देखा था आद आकर बस गए थे, है ना, आद आकर बसे थे, फिर वो जब उनमें से जो लोग बच गए थे वो यहाँ पर बीच में आ गए थे हिजर की बस्तियों में, तो वो थे सोलह अलैहिस्सलाम की कौम समूद थी। अब ये जो जगह है ना, मदियन, मदियन कहाँ है, ये अरब के यहाँ नीचे की तरफ यमन है, और शुमाल में यहाँ पर शाम है, शाम और यमन, और यहाँ से दूसरी तरफ गुजरता है रास्ता इराक और मिस्र का, ठीक है। तो ये समझ लें कि अब जैसे चार रास्ते कैसे मिल जाते हैं, इस तरह से चार जगह मिलती है हमारे, जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे, तो उसी तरह ये जो है ना कि बीचों बीच एक मध्य, मतलब यहाँ पर ये क्या रास्ते मिल रहे हैं, ये जो लोग थे ना यहाँ वाले यहाँ आते थे तिजारत के लिए, यहाँ वाले यहाँ आपस में एक दूसरी जगह पर जाते थे, तो ये बीच में सेंटर था जहाँ पर सब लोग पड़ाव करते थे, मतलब थोड़ा रेस्ट के लिए या अपना सामान बेचने के लिए, कि तो ये अच्छा एक सेंटर बन गया था सारे तिजारती मकाम का। अब देखिए जो कौम जैसे मतलब जिस चीज में महारत होती है वो उसी टाइप की क्या करती है, खयानतें करती है। अब चूंकि ये तिजारती पेशा लोग थे और सारे लोग यहाँ आकर जमा होते थे, अलग अलग टाइप के लोग आते थे, तो खयानतें शुरू हो गई। वो क्या करने लगे, तिजारत से रिलेटेड नाप तोल में कमी करने लगे। नाप यानी लिक्विड चीजों के लिए जो होता है, और मीजान जो तोल होता है वो सॉलिड चीजों के, तो नाप तोल में कमी करने लगे, मतलब ये सब बददियानती रिश्वत ये सब फैल गया वहां पर। तो यहाँ पर दो बुराइयां फैली हैं जिनके बारे में तस्करा हो रहा है। एक तो शिर्क हो गया, जब भी उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो उसके अलावा कोई नहीं है माबूद। दूसरा, इन्होंने तिजारत से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें कमी, नाप तोल में कमी करनी शुरू कर दी। तो अब ये क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ बहुत सी खैर में, यानी अल्लाह तुम्हें इतना सब कुछ अता कर रहा है, इतने लोगों की तिजारत का कंसंट्रेशन तुम्हारी तरफ है, फिर भी तुम मतलब ये काम करते हो, बददियानतियां करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, तो तुम क्या करो, इसमें कमी ना करो और एक अल्लाह की इबादत करो, और मुझे उस दिन का डर है कि तुम्हारे ऊपर घेर लेने वाले दिन का अजाब आ जाएगा अगर तुम ये दोनों काम करते रहोगे। चलें रिपीट करें।
آیت نمبر 85 سورہ ہود. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور یا قومی اے میری قوم، اوفو وفا کرو یعنی پورا پورا دو، المکیالہ ناپ، والمیزان اور تول، ناپ تول کو پورا پورا تولو، پورا پورا دو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اور نہیں تم کمی کرو لوگوں کے لیے، اشیاءہم ان کی اشیاء میں، ان کی چیزوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور لا نہیں، تعثوا تم مچاؤ، فی الارض زمین میں، تم فساد مچاؤ زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، فساد کرنے والے بن کر. اور اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہیں کمی کرو لوگوں کی اشیاء میں، ان کی اشیاء میں، لوگوں کے ساتھ ان کی چیزوں میں، اور نہیں تم فساد پھیلاؤ زمین میں فسادی بن کر. تعصب کا پورا ہی میننگ ہوتا ہے فساد پھیلانا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 86 بھی اس کے کنٹینیوشن میں، بقیت اللہ اللہ کا بچا ہوا، خیر زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اللہ کا بچایا ہوا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے. وما انا علیکم اور ما نہیں، انا میں، علیکم تم پر بھی حفیظ نگہبان داروگا، اور اللہ کا بچا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان محافظ. یعنی دیکھیں اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس کو پورا پورا تول کر دو، لوگوں کی اشیاء کو کیا کرو، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اس سے فساد پھیلتا ہے، ناپ تول میں کمی کریں گے تو کیسے پھیلتا ہے فساد؟ ایگزیکٹلی. اور ہم کسی کے حقوق مار رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے نا زمین میں. سب سے بڑا فساد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا شرک ہے. پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جو بد دیانتی ہیں، اور یہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ جانا ہے باطل طریقے سے، تو یہ سارے بھی کیا کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جو جس کا حق ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا، اور کسی اور کی طرف کیا ہو جاتا ہے، وہ مال کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ امیر امیر ہوتے جاتے ہیں، غریب غریب ہوتے جاتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزوں سے بھی فساد پھیلتا ہے، تو تم فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کا بچا ہوا، اللہ کا بچایا ہوا خیر ہے. یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نفع بچا دیا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم زیادہ جو مطلب ایک ہوس اور ہوڑ اور جو لالچ ہے اس کی وجہ سے تم زیادہ زیادہ تو جمع کر لو گے، لیکن وہ تمہارا برکت والا نہیں ہوگا. خیر اور برکت والا کون سا ہوگا؟ جو اللہ نے حلال طریقے سے تمہارے لیے بچا دیا ہے، اور میں تمہاری ان تمام باتوں پر داروگا یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. یعنی تمہارا کیا، میرا کام ہے تم تک بات کو پہنچانا، اب تمہارا کام ہے کیا کہ اس بات پر عمل کرو. چل ریپیٹ کریں. آیت نمبر 87. قولوا یا شعیب، قولوا ان سب نے کہا، یا شعیب اے شعیب، الصلاۃ کا کیا، صلاتو صلات نماز، عبادت کا تیری، کیا تیری عبادت. صلات کا یہاں پر جنرل میننگ ہے عبادت، ٹھیک ہے، نماز کی بات نہیں ہے. اور ہم نماز بھی کر لیں تو اٹس ون اینڈ دا سیم. یا شعیب اے شعیب، کیا تیری نماز، کیا تیری عبادت، تعمرو کا تجھے، امر یعنی حکم کا، تجھے حکم دیتی ہے، ان کے نترو کا کہ ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ما یعبدو جو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او یا ان نفعل کہ ہم کریں، فی اموالنا ہمارے مالوں میں، ما نشو جو ہم چاہتے ہیں، شاہ سے بنا ہے نشو جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری مرضی ہے. انکا بے شک تو، لانتا بے شک تو ہی، الحلیم
الرشید تو بڑا بردبار، بڑا سیدھا چلنے والا ہے. یہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے، طنز کر رہے ہیں کہ تم تو بڑے سیدھے آ گئے اور تم تو بڑے نیکوکار آئے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ لیا ہے نیک چلن آدمی، باوقار اور نیک چلن ہے، تو بڑا باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. کیا ان سب نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز، کیا تمہاری عبادت تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا کہ ہم وہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں؟ بے شک تو، البتہ تو ہی بڑا کیا ہے، بڑا باوقار ہے، بڑا سیدھے راستے پر سیدھی راہ چلنے والا ہے. یہ تنزیہ طور پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے کہا کہ تم مطلب تمہیں سینس نہیں ہے کہ کیسے تم نے ایک اپنی زندگی کا سارا حصہ جو بت پرستی میں ہم نے گزارا ہے، اور تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی کہ اپنے معبودوں کے ساتھ دغا بازی کرو. یعنی کہ تم نمازیں بھی پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم عبادت کا بھی دعویٰ کرتے ہو، اور کیا کر رہے ہو، اپنے ہی مطلب جو معبود ہے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو، دھوکا کر رہے ہو. نعوذ باللہ، یہ سمجھ رہے تھے کہ معبودوں کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، یعنی وہ عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں ان کی، اور کہ ہم وہ کریں اپنے مالوں کے تئیں جو ہم چاہتے ہیں. یعنی کہ اب تم اس پر بھی ٹوک ٹوک کرو گے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ ہم چاہیں تو وہ مال ہمارا ہے، ہم چاہیں جیسے اس کا استعمال کریں، ہم زیادہ تولیں کم تولیں وہ ہماری مرضی، یہ تو مال میرا ہے. تو دیکھیں جب انسان کسی چیز کو اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر یہ سب حرکتیں شروع کر دیتا ہے. یہ مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے مال دیا ہے تم کو. جب انسان سمجھتا ہے نا یہ مال میرا ہے، تو پھر نہ وہ زکوٰۃ نکالتا نہ اس کو صدقات نکالتا، کیونکہ یہ تو میری چیز ہے نا. جب اس کو پتا چلے گا یہ تو امانت رکھی ہوئی ہے اور جس کی اس کو ایک نہ ایک دن دینا ہے، تب اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر اس کا مال خرچ کرنے میں جان نہیں نکلے گی. یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ بھائی ہمارا مال، ہمارا سب کچھ، ہماری محنت ہے، اور ہم بھی خرچ نہ کریں اپنی مرضی سے، ہمیں اس پر بھی کسی اور کی مرضی چلانی پڑے گی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے نہ چلا سکے، نہ استعمال کر سکے. آپ تو بڑے حلیم ہیں، آپ تو بڑے مطلب بردبار ہیں. کیسے بردبار کہ سارا جو بھی مال ہے آپ بڑی اس سے امانت داری سے بیچتے ہیں، آپ سے بڑا سیدھا چال چلنے والا تو ہم نے دیکھا نہیں. تو یہ طنز کر رہے ہیں، یہ کوئی صفتیں نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ طنز کر رہے ہیں کہ یعنی کہ تم ہی آئے بڑے نیک، ہم تو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اس طریقے سے وہ طنز کر رہے تھے ان کو. ریپیٹ کریں اس آیت کو پہلے کیونکہ بڑی ہے نا دوسری آیت. آیت نمبر 88. قولا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ. قولا کہا، یا قومی اے میری قوم. یہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. قولا کہا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیتم کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم نہیں دیکھتے، ان کنت اگر میں ہوں، علی بینۃ کہ میں ہوں کس پر، واضح دلیل پر، واضح مطلب سیدھے راستے پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، رزقنی اور رزقا رزق دیا اس نے، نی مجھے، من ہوں اس سے یعنی اس کی طرف سے، رزقن حسنا بہترین رزق، وما اریدو اور نہیں، اریدو میں ارادہ کرتا، میں چاہتا، ان کے اخالفکم کہ میں مخالفت کروں تمہاری، میں خلاف جاؤں تمہارے، الہ اس طرف، ماں جو انہاکم کہ میں روکتا ہوں تم کو، انہو اس سے، میں مخالفت کروں اس کام میں، اس چیز کی کہ جس چیز سے میں ہی تمہیں روک رہا ہوں. ان اریدو اگر نہیں، اریدو میں چاہتا، اللہ سوائے، اصلاح کرنا، ما استطاعتو جو میری استطاعت ہے، جتنی میں استطاعت مطلب میں جتنی استطاعت رکھتا ہوں، میں جتنی کیپیسٹی رکھتا ہوں اتنی میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی اور نہیں ہے میری توفیق، الا باللہ سوائے اللہ ہی کی طرف سے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. علیہ اسی پر، توکلتو میں نے توکل کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف، انیبو میں رجوع کرتا ہوں. یہ جتنے بھی تو آ رہے ہیں نا سب کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے، اور یہ جو شروع میں الف آ رہے ہیں وہ اس کا بھی مطلب ہے میں. کہا یا قومی، کہا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم میں دیکھتا ہوں تمہیں، اگر میں ہوں واضح نشانی پر، سیدھی راہ پر میرے رب کی طرف سے، اور اس نے رزق دیا ہے مجھے اس کی طرف سے، بہترین رزق، اچھا رزق، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس طرف جو
روکتا ہوں، نہیں کرتا ہوں یعنی منع کرتا ہوں، روکتا ہوں تم کو اس سے، اگر نہیں میں چاہتا، اللہ کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا، نہیں میں چاہتا، نہیں میں ارادہ کرتا سوائے اصلاح کا جو میری استطاعت ہے اتنا، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اور نہیں ہے میری توفیق سوائے اللہ کی طرف سے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں واضح نشانی پر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دین فطرت پر پیدا کیا اور میری فطرت سلیمہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رزق حسنہ دیا، تو رزق حسنہ میں یعنی کہ مجھے اب یہ کمپیر اگر کرے کمپیریٹیولی، تو میں تو حلال روزی کھاتا ہوں، میں تمہاری طرح یہ کسی کا مال وہ کر لیا، ناپ تول میں کمی کر لی، میں یہ نہیں کرتا، مجھے اللہ نے بہترین رزق یعنی تھوڑا ہے لیکن کیا ہے برکت خیر والا رزق ہے مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی، تو یہ سارا کیا ہے ان کے لیے رزق حسنہ، اور نہیں میں چاہتا کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں، یعنی کہ میں اسی کام میں انوالو ہو جاؤں جس کام سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں پھر کیا کروں، بتوں کی عبادت کرنا شروع کروں، میں ہی ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دوں، تو میں تو ایسے مخالفت والے کام خود نہیں کرنے والا، یعنی وہی معاملہ ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت کرتا پھروں اور میں خود کے لیے کوئی وہ چیز کا عمل ہی نہ کروں، تو ایسا کام میں نہیں کروں گا، اور میں تو اپنی استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا، چاہے وہ تمہیں بھلی لگے بری لگے، میرا جو کام مجھے سونپا گیا ہے وہ میں اس سے مطلب اس سے دست بردار جب تک نہیں ہو جاتا، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے روک نہ دے، تو میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق اصلاح کرتا رہوں گا، اور مجھے جو بھی توفیق عطا کی گئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ نے دیا، یعنی کہ یہ جو رزق حسنہ ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، یہ جو بینہ ہے سیدھے راستے پر ہونے والا ہے، ساری توفیقیں میرے پاس جو بھی ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی ہر معاملات میں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی کی طرف بھروسہ کرتا ہوں۔ ایک بندے کو جب توکل ہوتا ہے نا کہ میرا رزق حلال چاہے تھوڑا ہو مجھے پورا ہو جائے گا، کیونکہ میرے رب نے میرے لیے اتنا مقرر کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے پورا ہو جائے گا۔ بندہ جب اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے نا، اچھا گمان رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گمان پر پورا اترتا ہے، تو میں تو توکل کرتا ہوں اللہ پر ہر معاملے میں، اور میں اسی کی جانب کیا کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ ریپیٹ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 89، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور یا قومی اے میری قوم، لا نہیں، یجرمنکم، جرمہ مطلب آمادہ کر دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی طرف انکلائن کر دینا، نہیں آمادہ کر دے تم کو، شقاقی میری دشمنی، میری ضد، میری مطلب مجھ سے جو تمہاری وہ بحث ہے وہ تمہیں نہ آمادہ کر دے، میری مخالفت، ان کے یصیبکم کے پہنچے، کم تم کو، مثال اس کی جو ماں جو اصابہ پہنچا ہے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا قوم صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط، اور نہیں ہے قوم لوط علیہ السلام کی قوم، منکم تم سے، ببعید کچھ بھی دور، یہ تو بہت قریب ہے تمہارے، اور اے میری قوم نہیں آمادہ کر دے تم کو میری ضد، میری مخالفت کے پہنچ جائے تم کو مثال، یعنی عذاب جو پہنچ چکا ہے، عذاب نوح علیہ السلام کی قوم کو، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے، یعنی نہ وقت کے لحاظ سے دور ہے، ابھی ریسنٹلی ان پر عذاب ہوا ہے، اور نہ ہی جگہ کے لحاظ سے، تم یہاں موجود ہو تو وہ تمہارے بالکل قریب عرب میں ہی موجود ہے، تو تم تو ان کو دیکھ رہے ہو، ان کے عذاب کو جانتے بھی ہو، یعنی دیکھیں یہاں پر کیا بات ہوئی کہ تم مجھ سے بغض رکھتے ہو، مجھ سے تمہاری دشمنی ہے، تو تم خیر سے کیوں رک رہے ہو، تم اپنے رب سے کیوں رک رہے ہو، یعنی تم ایک ہے نا بندہ کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ کچھ خیر بھی بولے کہ میرے حق میں بھی بات بولے نا تو مجھے بری لگے گی کہ بھائی یہ بول ہی کیوں رہا ہے، وہ حق میں بھی بولے گا نا تو لگے گا کہ میرے خلاف بول رہا ہے، اب وہ اس کی ضد میں وہ حق کو بھی نہیں ایکسپٹ کریں گے ہم، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ شعیب علیہ السلام سے بیر رکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے سے کہ کہنے والے یہ کیوں ہے، کہنے والا کوئی اور ہوتا تو ہم مان لیتے،
لیکن شعیب علیہ السلام کہہ رہے تو ہم جو ہے بات کو نہیں مانیں گے. تو شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بھائی میری تم ضد پہ میری مخالفت پہ حق سے کیوں رک رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ تم یہ مخالفت تمہیں کیا کر دے، وہی عذاب پہنچا دے جو کہ ان سے پہلے تمام قوموں کو پہنچ چکا. نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی قوم تو بالکل تمہارے قریب ہے، وقت کے لحاظ سے بھی، زمانے کے بھی، اور زمان اور مکان دونوں لحاظ سے وہ تمہارے قریب ہے. چلیں بس آیت نمبر 90. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. وَاسْتَغْفِرُوا اور تم سب مغفرت طلب کرو چاہو، ربکم تمہارے رب سے، ثم پھر توبوا الیہ رجوع کرو، لوٹو الیہ اس کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے، ودود بڑا محبت کرنے والا چاہنے والا ہے. یعنی اب جو تم نے گناہ کر لیے آج سے توبہ کر لو، آج سے استغفار کر لو تم، اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. جب تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے وہ بھی تمہاری طرف رجوع کرے گا، اور ہمارا رب تو ہے ہی بڑا رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا. تو محبت کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں؟ آنے والوں کو راستہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہاں بھگاتے نہیں ہے نا، ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرتے ہیں. تو رب کیا ہے؟ بڑا ودود ہے، وہ دیکھتا ہے بندہ گناہ کر رہا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے رحم سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس سے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، بنسبت پہلے کے اور زیادہ محبت کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو مطلب کچھ نہ کچھ ہو کر الٹیمیٹلی آیا تو میرے ہی پاس ہے نا، کہیں اور تو نہیں گیا نا، رجوع تو میری ہی طرف کیا. تو مطلب کسی اور کی طرف تو ہاتھ نہیں پھیلایا، اس کو جب عقل پڑی آئی ٹھوکر لگی تو رجوع تو میری ہی جانب کیا، تو وہ مزید محبت کرنے لگتا ہے ایسے بندوں سے جو گناہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 91. قولو یا شعیبو، تو اب ان سب نے کیا کہا جواب میں؟ جب انہوں نے کہا کہ تم میری دشمنی کے چکر میں ایسا نہ کرو کہ ہدایت سے ہی پھر جاؤ، تو تم کیا کرو؟ اللہ سے استغفار کر لو، ابھی بھی موقع ہے، اور لوٹ آؤ اس کی طرف. تو ان سب نے کہا یا شعیبو، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقولو، ما نہیں، نفقہ نہ ہم، فقہ ہم سمجھ سکتے، ہمیں سمجھ آتی، کثیرن بہت سی باتیں، مما اس میں سے جو تقولو تم قولو کہتے ہو، جو تم باتیں کہتے ہو اس میں سے بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ سے ہی باہر ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ البتہ ہم دیکھتے ہیں تمہیں، فینا ہم میں، ضعیفاً بہت کمزور، وَلَوْ لَا رَحْتُكَ اور اگر نہیں، اور لو اگر، لا نہیں، رَحْتُكَ تیرا قبیلہ ہوتا، لَرَجْمَنَاكَ لا البتہ بے شک، رجم کر دیتے، سٹوننگ کر دیتے، پتھراؤ کر دیتے ہم تم پر، وما انتا اور نہیں ہو تم، علینا ہم پر، بھی عزیز کوئی نگہبان، کوئی کچھ غالب، تم ہم پر کچھ غالب نہیں آ سکتے، بیکاز یو آر ویری ویک، بہت ضعیف ہو تم، کمزور ہو. یہ وہ والا ضعیف نہیں ہے نا، بوڑھے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اٹس اباؤٹ دا ویکنیس، مطلب تم ہم میں سب سے کمزور تر ہو. ان سب نے کہا اے شعیب نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں نا فک کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، اور نہیں ہم سمجھتے بہت سی باتیں اس میں سے جو تم کہتے ہو، اور بے شک ہم، البتہ ہم دیکھتے ہیں تم کو ہم میں بہت کمزور، اور اگر نہیں تمہاری بستی ہوتی، تمہارا قبیلہ ہوتا، تو البتہ ہم رجم کر دیتے، پتھراؤ کر دیتے تم پر، اور نہیں تم ہم پر کچھ بھی غالب، کچھ بھی غلبہ نہیں رکھتے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام جو تم باتیں کہتے ہو ایک اللہ کی اور یہ ساری باتیں، تو ہم لاجیکلی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مال ہمارا ہے، ہم کیوں نہ منافع میں کمائیں، کیوں نہ ہم منافع کمائیں، تو تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ساری دنیا یہ کر رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ ایسا مت کرو، ساری دنیا بتوں کی عبادت کر رہی ہے، تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو، تو تمہاری بہت ساری باتیں تمہارے پلے ہی نہیں پڑتی. دوسری بات یہ کہ تم ہم میں سب سے کمزور ہو، کمزور کیا؟ مال کے اعتبار سے، یا پھر اس کے مطلب لوگوں کے اعتبار سے بھی تم بہت کمزور ہو. اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، یعنی کہ اگر تمہارے کوئی سپورٹر یہاں موجود نہ ہوتے نا، تمہارے قبیلے والے یہاں نہ ہوتے اور تم اکیلے ہوتے، تو ہم نے تم کو کب کا کیا کر دیا ہوتا؟ سنسار کر دیا ہوتا. اور تمہارے اندر کوئی استطاعت نہیں رکھتے، تم
اتنے ضعیف ہو, اتنے کمزور ہو کہ تم ہم پر کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے. یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا. ایک آدمی کے کہنے سے اتنا بڑا جو رول چل رہا ہے, جو اتنی بڑی رولنگ چل رہی ہے, تو ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. چلے ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 92. قال یا قومی رہطی اعز علیکم رہطی. دیکھیں واپس سے, اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, اگر میں تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر چکے ہوتے, اب تک تمہارے اوپر سنسار کر چکے, تمہیں قتل کر چکے ہوتے. آیت نمبر 92. قالا کہا شعیب علیہ السلام نے, یا قومی اے میری قوم, اور رہطی کیا میرا قبیلہ, اعزو زیادہ با عزت ہے, زیادہ وقار والا ہے, علیکم تم پر, من اللہ اللہ کے مقابلے میں, واتخذتموہ اور تم سب نے بنا لیا ہے اسے, وراءکم تمہارا پشت, تمہارے پیچھے, ظہیرن پشت, ظہیرین یعنی ظہیرین پشت, تمہاری پشت بنا لیا ہے. انہ ربی بے شک میرا رب, بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. ایک ورڈ ہے نا, پہلے کر لیتے, محیط گھیرنے والا ہے. انہوں نے کہا یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کیا میرا قبیلہ زیادہ زور آور ہے, زیادہ طاقتور ہے, زیادہ عزت والا ہے تمہارے نزدیک تم پر اللہ کے مقابلے میں, اور بنا لیا ہے تم نے اسے اپنے پیچھے پشت, پیچھے اپنی پشت کے, بے شک میرا رب اسے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے, گھیرنے والا ہے. یعنی وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں میرے قبیلے کا اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ تم مجھ پر حملہ نہیں کرتے, اور اللہ کا جو تمہارا پالنے والا, جو تمہارا بھی رب ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے, تمہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے. تو بندہ دیکھے دنیا والوں سے تو ڈرتا ہے, رب سے نہیں ڈرتا. اب دنیا والوں کے ساتھ سب کچھ کر دے گا, اور رب کی ہر وقت اس کی نگہبانی ہو رہی ہے, رب نے اس کے سارے اعمالوں کو گھیر رکھا ہوا ہے, سب کچھ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے, تو اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ نہیں, یہ معاملہ ہمارے بھی ساتھ ہے کہ اللہ سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں, سارے گناہ اس کے سامنے دھڑلے سے کرتے ہیں, اور ہم کوئی سامنے دوسرا کوئی شخص آ جائے تو فوراً سے اپنے آپ کو بڑا پارسا اور پرہیزگار بنا لیتے ہیں, یا لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اصل میں ہم پرہیزگار بننا نہیں چاہتے, دکھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, ہم دکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں, لیکن ہم بننا نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے, اسی وجہ سے سارا شو آف اور ریاکاری ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم بہت نیک, اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو اکیلے میں پھر ہم سے بڑا تو شیطان بھی ہم سے خوف کھائے اور بھاگ جائے, وہ معاملہ ہو گیا ہمارا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرے قبیلے کا ڈر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, اور تم اس کی وجہ سے, مطلب اس کے ڈر کی وجہ سے کیا کر رہے ہو, مجھ پر حملہ نہیں کرتے. تو بے شک میرا رب تو تمہارے سارے عملوں سے کیا ہے, باخبر ہے. ریپیٹ کر دیں. آیت نمبر 93. یا قوم اعملوا ما علی مکانتکم, یا اور یا قومی, یا اے قومی میری قوم, اور اے میری قوم, اعملوا تم سب عمل کیے جاؤ, علی مکانتکم تمہارے مکان یعنی تمہاری جگہوں پر, انی بے شک میں, عامل عمل کرنے والا ہوں, سوف ان قریب, تعلمون تم جلد ہی جان جاؤ گے, ان قریب یا جلد ہی تم سب کو علم ہو جائے گا, تم سب جان جاؤ گے. من یاتی ہی, کون ہے جو یاتی ہی آتی ہے اس کے پاس, آتا ہے اس کے پاس, عذاب عذاب, یکزی جو اس کو رسوا کر دے گا, خزیون یعنی رسوائی, جو اسے رسوا کر دے گا. ومن اور کون ہوا وہ ہے قاذب جھوٹا, اور کون جھوٹا ہے, کس کے پاس عذاب آنے والا ہے. ورتقبوا اور تم سب انتظار کرو, انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ, رقیب انتظار کرنے والا ہوں. منتظرون اس سے پہلے ورڈ آیا تھا, اب دوسرا ہے رقیب, یعنی اس میں بھی انتظار کا ہی ترجمہ ہے. اور اے میری قوم تم سب عمل کرو اپنی جگہوں پر, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں, یعنی میں اپنا عمل کرتا ہوں, تم اپنے عمل کرو. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہونے والا ہے. تم مجھے رجم کرنا چاہتے ہو, تم دیکھ لو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب رسوا کرنے والا کس کو دے گا, اور کون جھوٹا ہے ہم میں سے. اور تم بھی انتظار کرو اس دن کا عذاب کے, میں بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اس کا انتظار کر رہا ہوں. آیت نمبر 94. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا, وَلَمَّا اور جب, جاء آ گیا, امرنا ہمارا, امر ہمارا, حکم ہمارا, فیصلہ,
نجئی نجات دے دیا نا ہم نے شعیبن شعیب علیہ السلام کو، وہ اور الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے معہو ان کے ساتھ، برحمتن رحمت سے، منا اپنی طرف سے، ہماری طرف سے جو رحمت ہے اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور اخذ کر لیا الَّذِينَ ان لوگوں کو، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ ایک چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ سب ہو گئے، فی دیارہم ان کے گھروں میں، جاثمین اوندھے، کانا لم یغنوا فیہا کانا جیسے کہ لم نہیں، یغنوا وہ بسے تھے، فیہا اس میں، موجود ہی نہ تھے کبھی اس میں، الا خبردار، بعدن للمدینہ بعدن دور ہو گئے رحمت سے اللہ کی، لمدینہ دوری ہے مدین کے لیے، مدین والوں کے لیے، کما جیسے بعیدت سمود جس طرح سے دور ہو گئے تھے کون سمود۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آیت نمبر 94، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نجات دے دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت کے ذریعے، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگاڑ نے، پھر وہ ہو گئے وہ ان کے گھروں میں اوندے جیسے کہ وہ نہیں موجود تھے، بسے ہی نہ تھے اس میں، خبردار دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ دور ہو گئے تھے سمود، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے یا پھر اللہ کی لعنت میں یہ لوگ موجود مطلب اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ یہاں پر کیا یہ سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے سمود کے لیے آئی تھی نا، بالکل سیم آیت آئی تھی کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی اپنی رحمت کے ذریعے سے، اور ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ اب یہ چنگاڑ کیسی تھی؟ کہا جاتا ہے یا تو جبرائیل علیہ السلام بہت زور سے چلائے تھے جس کی وجہ سے ان کے دل جو تھے پھٹ پڑے، وہ آواز کو سن کر پارا پارا ہو گئے۔ پھر سورہ اعراف میں آیا ہے کہ اس کے بعد ایک بھوچال بھی آیا، بہت بڑا سا زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد یہ سارے کیا ہو گئے؟ جاثمین، اندھے ہو گئے، کہ مر بھی گئے اور پھر ان کو پلٹا بھی دیا گیا، مطلب صرف مرنا بھی کافی نہیں تھا، ایک نشانی کے طور پر ان کو دوسرا بھی عذاب دیا گیا۔ ریپیٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 96۔ ٹھیک ہے، اب چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ دونوں لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 96 سے اب نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ لاسٹ واقعہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 انبیاء کا دیکھا، نوح علیہ السلام، پھر عاد، پھر سمود۔ عاد اور سمود کا پہلے دیکھا، نوح علیہ السلام، پھر عاد اور سمود، یہ 3 قوم دیکھ لی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا صرف تذکرہ آیا تھا، قصص النبیین کے طور پر آیا تھا، ان کو خوشخبری دی گئی، ان کے کوئی عذاب کا قصہ نہیں تھا وہاں پہ، صرف خوشخبری، باقی 3 کو عذاب آئے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اب آ رہے ہیں لاسٹ والے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3، سب پر کیا آیا تھا؟ عذاب، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کیا بتایا گیا؟ مطلب ان کے لیے خوشخبری آئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 96۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور کھلی دلیلوں کے ساتھ، اِلیٰ فرعون فرعون کے پاس۔ یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، آیت پہ لا لکھا ہے، یعنی ابھی بات جاری ہے کہ ہم نے اپنی آیتوں کے ساتھ اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا پھر بھی ان سب نے اتباع کی، پیروی کی، امر فرعون فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون اور نہیں تھا فرعون کا حکم، برشید کوئی سیدھا، مطلب گائیڈڈ ون نہیں تھا نا، وہ سیدھا نہیں تھا۔ پھر بھی وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرعون کے حکم کی پیروی کر رہے تھے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون کے طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان سب نے اتباع کی، پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا فرعون کا حکم رشد سے بھرپور، گائیڈنس سے بھرپور، یعنی صحیح نہیں تھا۔
भलाई का। जस्ट अ मिनट चला एक्सप्लेन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ पर जो बात आई है ना, अभी आयातीना व सुल्तान मुबीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन या उसके जो सरदार हैं उनकी तरफ तौरात लेकर नहीं गए थे। क्या लेकर गए थे? असा और यदे बैसा। तो ये यहाँ पर मोजज़ात का तस्करा किया जा रहा है, किताबुल्लाह का तस्करा नहीं है। किताब तो उनको बाद में मिली ना, जब वो आजाद होकर गए हैं। यहाँ पर सिर्फ उसका तस्करा किया गया है जो यदे बैसा और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनको मोजज़ात दिए थे उनका तस्करा किया गया है। और कहा जा रहा है कि हालांकि फिरौन के पास वो सारी निशानी लेकर आए, फिर भी लोग क्या करते थे? फिरौन के ही हुक्म की पैरवी करते थे। अब किस वजह से करते होंगे? डेफिनेटली वो पावर में था। कुछ लोग तो चापलूसी में करते होंगे और कुछ लोग डर के और खौफ के मारे करते होंगे। मतलब एक जो जालिम बादशाह होता है ना, तो उसकी कोई पैरवी करता है तो वो कोई दिल से नहीं करता, कोई भी हो चाहे उसका करीबी क्यों ना हो, वो कोई दिल से नहीं करता। कुछ लोग खौफ से करते हैं और कुछ लोग लालच में करते हैं कि भाई इससे लगे रहेंगे तो कम से कम हम पनिशमेंट वगैरह से बचते रहेंगे, हमारी कुछ ना कुछ जेबें गर्म होती रहेंगी। तो तब भी वो लोग क्या कर रहे थे? उसी की पैरवी कर रहे थे, हालांकि वो गलत था, वो सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था, फिर भी वो उसी की पैरवी कर रहे थे। रिपीट करें आयत नंबर 98 सूरह हूद। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामती। यक़दुमु क़दम का मतलब है आगे होना, वो आगे होगा कौमुहु उसकी कौम के यौमल क़ियामती कयामत के दिन। फ़अौरदहुमुन नार फिर वो उनको पहुंचा देगा आग में। कौन सी नार? अन्नार, जहन्नम की आग में। वह बिसा और बुरी है अलविर्दु घाट, अल मौरूदी जिसमें वो पहुंचने वाले हैं, जिस घाट में वो पहुंचाए जाएंगे वो बदतरीन घाट है जो वारिद होने वाली है। यानी कौन सी घाट? घाट, हाँ, घाट घाट ठिकाना। ठीक है जी, ठिकाना इसमें क्या लिखा है? ठिकाना लिखा है। उतरने वाला, वारिद होते हैं ना, इंसान उतरता है, तो उतरने वाला मुकाम क्यों लिखा है? क्योंकि जहन्नम नीचे है और जन्नत ऊपर है, चढ़ने वाली है। ठीक है, तो आगे होगा अपनी कौम की कयामत के दिन और उतार देगा उनको आग में। और बुरी है उतरने की जगह जिसमें उतरा जाए। यानी उतरने की जगह घाट, घाट नीचे होती है ना, घाटी नीचे होती है, वो घाट, इसीलिए इसको विर्द को घाटी कहा गया है। मौरूद जहां पर उतरा जाए। व उतबिउ फी हाज़िही लानतन, व उतबिउ और पीछे लगा दी जाएगी फी हाज़िही लानतुन इसमें लानत, यानी इस दुनिया में लानत, व यौमल क़ियामती और कयामत के दिन भी। बीसा बहुत ही बुरा है, रिफ्दुल मरफूद रिफ्त जो इनाम है, मरफूद जो उन पर दिया गया है, इनाम किया गया है। जालिका ये आयत नंबर 100। जालिका ये मिन अम्बाइल कुरा ये बस्तियों की खबरें हैं। नबा का प्लूरल है अम्बा, खबरें हैं। अल कुरा बस्तियों की, कर्न से कुरा। नकुसुहु हम किस्सा बयान करते हैं उसका, हम वाकया बयान करते हैं उसका, अलैका आप पर। मिनहा कायमुन उसमें से कुछ कायम है, अभी भी है। वह हसीदुन और कुछ जो है जड़ कट चुके हैं। बैक टू द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए कितनी बड़ी उसको सजा दी गई। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामती, वो जो फिरौन होगा कयामत के दिन अपनी उम्मत को, जो उसके फॉलोवर्स हैं, उनको लीड कर रहा होगा, उनके सबसे आगे खड़ा होगा। औरदहुम अन्नार और सबको उतार देगा आग में। वह भी क्योंकि वो आगे चलने वाला, वो फ्लॉक ऑफ शीप जो होता है ना, कैसे वो जो भेड़ चलती है, सारी भेड़े, चाहे वो एक भेड़ गिरेगी ना तो वो गिर के उठेगी तो सब गिरेंगे और फिर उसके पीछे उठेंगे। तो बिल्कुल वही मामला, ये जो फिरौन है सबसे आगे खड़ा होगा, लीड करेगा अपनी कौम को और सबको उतार देगा आग में। और बदतरीन उतरने की जगह है जो कि घाट है, ये जहन्नम की घाट। और उसको इस दुनिया में भी लानत मिलेगी। तो लानत तो देखें, अब तक उसको अल्लाह ने ऐसा सेव करके रख दिया और कयामत के दिन तक उसके ऊपर लानत रहेगी। वबीसल रिफ्दुल मरफूद और जो इनाम किया गया है उसको, वो बदतरीन इनाम है। रिफ्त यानी इनाम, मरफूद जो उसे इनाम किया गया है। ये सारी खबरें हम तुम्हें बता रहे हैं। 6 नबियों की खबर बताएं। 6 नबियों के बारे में क्या बताया? उनके अजाब का तस्करा बताया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले 3 गिनती बता देते हैं। देन
नू आज समूद, नू आज समूद लिख लीजिए। ये कभी भी एग्जाम में पूछ लेंगे, एग्जाम तो वैसे हो नहीं रहा है, स्टिल कभी भी कुछ भी पूछ लेंगे हम आप लोगों से। नहीं, असल में हम लोगों को पता होगा जब भी हम किसी और को कन्वे कर सकते हैं ना इंशाल्लाह। नू इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो पहले तीन थे, नू अलैहिस्सलाम, फिर कौमे आद, समूद, ठीक है, और फिर उसके बाद आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हीं के दौर में आए लूत अलैहिस्सलाम, वो उनके क्या है भतीजे। फिर उनके बाद कौन आए अभी, शुएब अलैहिस्सलाम, फिर आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का क्या जुर्म था, नाप तोल में कमी करते थे। कौमे समूद और आद का क्या जुर्म था, और हम जिन परस्ती का किसका था, लूत अलैहिस्सलाम का। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का क्या था, शिर्क। शिर्क इज कॉमन फॉर ऑल, शिर्क सबका था। उसके अलावा भी दूसरे जुर्म करते थे। शुएब अलैहिस्सलाम का स्पेसिफिकली बताया गया क्योंकि वो मदियन की जो बस्ती थी वहां पर तिजारत ज्यादा होती थी। वो क्रॉस रोड था, बहुत सारी जगह से आकर वो मिल जाता था रास्ता, और वहीं पर सारे तिजारती काफले आकर ठहरते थे। तो वहां पर ये बददियानती शुरू हो गई क्योंकि तिजारत का माहौल है, तो ऐसे ही जुर्म होंगे जो चीज का पेशा होगा। वहां पर नाप तोल में कमी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, सोडमिंग, वो जो है और अच्छा कहीं कहीं ना लवातत लिखा हुआ आता है, डोंट यूज दैट वर्ड। लवातत लूत अलैहिस्सलाम के नाम से लिखा गया है, नऊजुबिल्लाह, डोंट यूज दैट वर्ड। कहीं कहीं लिखा हुआ होता है लवातत के वो उस जुर्म में मशगूल थे, नऊजुबिल्लाह। तो वहां पर आपने हम जिन्स परस्ती जिसको कहा जाता है, तो उसको वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो गलत है, ठीक है। तो वहां पर उनकी कौम में ये, बाकी सारी कौम ने क्या किया था, शिर्क किया था। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे कि देखो हमने तुम्हें बता दिया तमाम बस्तियों की खबरों के बारे में, और उन बस्तियों की किस्से हमने तुम पर वादे कर दिए। उसमें से कुछ बस्तियां तो अब भी कायम हैं, जैसे कि मिस्र है, अभी भी मौजूद है, वो पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ, लोग उसमें बस गए। कुछ बस्तियां जो पूरी तरह जड़ कट चुकी है, जैसे आद और समूद, उनको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो हम देखते हैं, आमूदा और सदूम की जो बस्तियां हैं, वो सारी क्या हो गई, खत्म कर दी गई ना पूरी तरह से, वो बची नहीं। तो कुछ को तो हमने जड़ कटा कर दिया और कुछ अब भी कायम है। चलें रिपीट करें, एक मरतबा और करते हैं। आयत नंबर 98, आगे खड़ा होगा, लीड करेगा, सबसे आगे होगा उसकी कौम के, वो कयामत के दिन कौन, फिरऔन। औरदा, और उतार देगा, वरदा वारिद होना यानी उतार देना, फिर उतार देगा उनको आग में, जहन्नम में। और बुरे है वो घाट उतरने की जगह, अल मौरूद जिसमें उतारा जाएगा। व उत्बिउ, और पीछे लगा दी गई इसमें, इस दुनिया में, लानत, उस पर लानत। व यौमल क़ियामती, और कयामत के दिन भी। बिसल रिफ्दु, बिसा बुरा है, रिफ्त इनाम, मरफूज जो इनाम किया गया उसे। जालिका ये, अम्बाउल कुरा, अम्बाउल कुरा बस्तियों की खबरों में से हैं, कुछ खबरें हैं। नकुस्सु हम किस्सा बयान करते हैं, उसका अलैका आप पर, मिनहा उसमें से, उन बस्तियों में से, कायमन कुछ तो अब भी कायम है, वह हसीदुन और कुछ जड़ कट चुकी, पूरी तरह खत्म हो चुकी। रिपीट कीजिए आयत नंबर 101, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम। वमा, और नहीं, ज़लमा जुल्म किया ना हमने, हम उन पर, और नहीं जुल्म किया हमने उन पर, वलाकिन और लेकिन, ज़लमू उन सब ने जुल्म किया, अनफुसहुम उनकी नफ्सों पर, अपनी जानों पर। फमा तो नहीं, अगनत गनी किया यानी काम आई, अनहुम उनको, आलिहतुहुम उनके आलिहा, उनके माबूद, अल्लती वो जो, यद ऊना वो सब पुकारते थे, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर, मिन शैइन कुछ भी काम ना आए, कुछ भी फायदा ना पहुंचाया उनके माबूद ने उन्हें। लम्मा जा अमरु रब्बिक, जब आया हुक्म आपके रब का। वमा जादुहुम, और नहीं ज्यादा किया उनको, गैरा तस्बीर उनके अजाब में, विदाउट हलाकत, सिवाय हलाकत की, और नहीं ज्यादा किया उनको सिवाय हलाकत के। आयत नंबर 102, व कजालिका, और इसी तरह अखजू रब्बिका पकड़ता है तुम्हारा रब,
آپ کا رب اذا جب اخذ القری پکڑ کرتا ہے بستیوں کی وہی ظالمۃ جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، تو وہ جب پکڑ کرتا ہے تو کیسی پکڑ کرتا ہے؟ ان اخذہ علیم بے شک اس کی پکڑ علیم دردناک شدید بڑی سخت ہے۔ آیت 101 اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اور لیکن ان سب نے ہی ظلم کیا اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر، اور نہیں غنی کیا، نہیں کام آیا ان کو، نہیں کام آئے ان کو ان کے معبود وہ سب پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شعین کچھ بھی، جب آیا ان کے پاس آپ کے رب کا حکم تو ان کے معبود ان کے کسی کام نہیں آئے، اور نہیں زیادہ کیا ان کو سوائے عذاب میں، سوائے ہلاکت میں۔ آیت نمبر 102 اور اسی طرح پکڑ کرتا ہے آپ کا رب جب پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ، بے شک یعنی اس کی یعنی اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ دردناک اور شدید بڑی سخت ہے۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی بستیوں کا ہم نے انباء القری، ان نبیوں، یہ جو بستیوں کی خبریں دی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جن پر ہم نے اپنے آپ سے ظلم کیا۔ وہ تو کیا کر رہی تھی؟ خود اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی، گناہ کر اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو ان لوگ یہ ساری بستیاں کیا تھی؟ شرک کر رہی تھی نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی بستی کو، ایک بھی شخص کو کچھ بھی ان کا معبود کام نہیں آیا جن کو وہ پکارتے، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے۔ ایکچولی وہ معبود نہیں تھے، یہ جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے ان کے معبود انہیں کچھ کام نہیں آئے۔ جب ان کے رب کا حکم آیا تو سارے کے سارے ان کے معبود کیا ہو گئے؟ ان سے گلہ گم ہو گئے، اور ان کو صرف اور صرف ہلاکت میں ہی بڑھوتری ملی، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوا ان کے ساتھ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اس کی بستیاں ظلم میں مشغول ہو جاتی ہیں، جب لوگ ظالم ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر پکڑ کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنی سخت پکڑ اور دردناک پکڑ سے بستیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 103 ان فی ذالک لآیتن، ان بے شک، فی میں، ذالک اس، بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لمن اس کے لیے جو خافا جو ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب کا، ذالک یہ یوم مجموع جمع کرنے والا دن ہے، جمع کیا جانے والا دن ہے، لہو اس کے، لہو ناسو اس کے لیے جو لوگ، وذالک اور یہ یوم مشہود یہ کیا ہے؟ حاضری کا دن ہے، گواہی کا دن ہے۔ آیت نمبر 104 وما نؤخرہ و اور ما نہیں، نؤخر ہم تاخیر کریں گے، ڈیلے کریں گے، اس کو، اللہ سوائے، لی اجل معدود گنتی چنتی کے وقت کے لیے، کچھ مقررہ وقت کے لیے، گنتی کے وقت کے لیے۔ آیت نمبر 105 یوم یاتی جس دن آ جائے گا وہ دن یعنی قیامت کا دن، لا تکلمو نہیں کلام کر سکے گی، نہیں بات کر سکے گی، نفسن کوئی جان، اللہ سوائے، باذنہ اس کے حکم سے، فمنہم تو ان میں سے، شقیون کچھ تو بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ نیک بخت خوش بخت ہوں گے۔ آیت نمبر 103 بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ڈرتے ہیں آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع یہ دن ہے جمع کیا جانے والا، لہو الناس یہ لوگوں کے لیے ہے، وذالک یوم مشہود اور یہ ہی حاضری کا دن ہے، گواہی کا دن ہے، وما نؤخرہ اور ہم نہیں ڈیلے کر رہے اس کو، ہم نہیں اس کی تاخیر کر رہے سوائے، لاجل معدود گنتی کے وقت کے، مطلب فکس ٹائم کے لیے، یوم یاتی جس دن آ جائے گا وہ دن، لا تکلم نفس نہیں کلام کر سکے گی، بات کر سکے گی کوئی جان سوائے اس کے حکم سے، فمنہم شقیون وسعید تو اس دن کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ پھر ان میں سے کچھ خوش بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کس لیے بیان کی؟ تاکہ سٹوری سن کے انجوائے کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ان نشانیوں سے سبق حاصل کیا جائے۔ جو ڈرتا ہے عذاب کے دن سے، کیونکہ ان ساری بستیوں پر عذاب آیا نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سورے نے اور اس جیسے صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ جو عذاب کا تذکرہ ہے تو ایسے عذاب جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے کیا کرتا ہے, عبرتیں حاصل کرتا ہے, ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یہ دن کیا ہوگا, جمع ہونے والا دن, قیامت کا دن, جو عذاب کا دن ہے, اسی دن سب کو جمع کیا جائے گا, اسی دن سب کو حاضری, وہاں پر کوئی اٹینڈنس ایبسنٹ نہیں رہ سکے گا کہ آج ہم نہیں جانا چاہتے. تم جانا چاہو یا نہ جانا چاہو, توأن یا کرہن, تمہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم جمع لوٹائے جاؤ گے, یہ نہیں کہتے تم لوٹو گے. What does that mean? تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے تمہیں وہاں جمع ہونا ہوگا. تم وہاں ہیلپ لیس ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے نا وہ صرف دنیا تک محدود ہے. جہاں آنکھ بند وہاں سارے اختیار ختم. کہا وہ حاضری کا دن ہوگا, وہاں تم گواہ بن کر, ہم انسان ہے نا خود اپنے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا. حاضری کا دن ہوگا, اور اس کو اس دنیا میں جو یہ وقت ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ کچھ مدت تک کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا, یہ تو اللہ نے جو فکس مدت ہے, جو کہ اس سے پہلے کیا کہا تھا, اگر ہم نے اسے کتاب مبین میں نہ لکھ رکھا ہوتا تو کب کا ہم تم پر عذاب بھیج چکے ہوتے. چونکہ ہم نے ایک چیز کو فکس کر دیا ہے اور اللہ جو بات کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے, تو اس چیز کو بھی پورا کرنا ہے. اسی لیے تمہارے لیے اس عذاب کو مقررہ مدت تک کے لیے ڈیلے کیا ہوا ہے. لیکن جس دن آ گیا اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کے سامنے کچھ اپنا ڈیفینس بھی کر سکے, بول سکے کہ اللہ میں نے یہ نہیں, اس لیے نہیں کیا تھا, میرے انٹینشن کچھ اور تھا, میں نے تو یہ یوں نہیں کیا تھا, میں نے تو یہ. وہاں پر ساری بولتیاں بند ہو جائیں گی. جتنا ہم یہاں حجتیں کرتے ہیں کوئی حجت وہاں نہیں چلے گی. اللہ باذنہ, بولے گا بھی وہی جس کو اس کی اجازت ہوگی. فمنہم شقی ومنہم سعید, اللہم اجعلنا من سعید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک بختوں میں سے بنائے اور شقی لوگوں میں سے نہ بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. ریپیٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 106. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ, اور اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کی اذن سے. اور اس میں کیا ہوں گے, شقی بھی ہوں گے اور سعید بھی ہوں گے, خوشبخت بھی ہوں گے, بدبخت بھی ہوں گے. اب خوشبخت اور بدبخت کا حال بتایا جا رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, آیت نمبر 106. فَأَمَّا, اور رہے وہ جو, الذین, وہ لوگ جو, شقو, جو بدبخت ہوں گے. فَفِي النَّارِ لَهُمْ, پھر فی میں, النارا, نار میں, آگ میں ہوں گے. ففی نارا, آگ میں ہوں گے. لہم, ان کے لیے, فیہا, اس میں, زفیر و شہیق, چیخنا اور چلانا ہوگا, چیخیں گے اور چلائیں گے. خالدین فیہا, آیت دیکھیں مکمل نہیں ہوئی ہے, لا لکھا ہوا ہے, تو آیت کنٹینیو ہوگی آیت نمبر 107 میں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے, فیہا, اس میں, ما دامت السماوات, جب تک موجود ہے, قائم ہے, سماوات, آسمان, اللہ, سوائے, ما شاء ربک, جو چاہے آپ کا رب. انا ربک, بے شک تمہارا رب, بے شک آپ کا رب, فعال, کر لینے والا ہے, لما, اس کو جو یرید وہ ارادہ کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. آیت نمبر 108. پہلے یہ دو آیتیں کریں. اور رہے وہ جو شقی ہیں, جو بدبخت ہیں, تو وہ آگ میں ہوں گے. ان کے لیے اس میں چیخو پکار ہے, چیخنا چلانا ہے, چیخیں گے اور چلائیں گے. خالدین فیہا, آیت 107. اس میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ اس میں, جب تک کہ قائم ہے آسمان اور زمین, سوائے جو چاہے آپ کا رب, بے شک آپ کا رب کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. پہلے تو یہ کہ جو وقتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, نافرمانوں کے بارے میں, کہ یہ آگ میں رہیں گے اور وہاں پر کیا ہوگا, چیخو پکار ہوگی. کیسی چیخو پکار ہوگی, چیخو پکار ہوگی, کیوں, عذاب ہوگا, اس کی تکلیف اور اس کی جو درد کی شدت ہوگی, جو علیم شدید,
جو دردناک اور سخت عذاب ہوگا اس کی تکلیف سے وہ چیخو پکار ہوگی اور صرف چلانا پکارنا. دیکھیں ذرا سی بھی کہیں کوئی چیخو پکار ہوتی ہے تو کیسے ہمارے دل گھبرا جاتے ہیں نا, سارے لوگ نکل کر آ جاتے ہیں. بالکل وہ معاملہ, وہاں کی شدت اور وہاں کا عذاب, تو کس قسم کا چیخنا پکارنا ہوگا اور کیسا ماحول ہوگا وہاں کا. اور اللہ کیا فرماتے, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اس چیخ و پکار میں, اسی عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے, سوائے جو آپ کا رب چاہے. سوائے جو آپ کا رب چاہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان شقی لوگوں میں, یہ شقی نافرمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کافروں کے اور مشرکوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. وہ جو نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایمان والے اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ پھر کیا کریں گے, ان کو یہ عذاب چکھا کر پھر وہاں سے نکالیں گے. الا ما شاء رب, سوائے جو کہ آپ کا رب چاہے. تو جو ایمان والا ہے, جو اہل توحید ہیں, وہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو چونکہ وہ توحید پر قائم تھے لیکن پھر بھی نافرمانیاں کرتے تھے, تو ایک طبقہ ان کا الگ ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا, پھر لیکن بائی دا اینڈ ان کو نکال لیا جائے گا وہاں سے. تو یہ تو محاورہ ہے, یہ محاورہ ہے نا, جب تک زمین و آسمان قائم ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو سوائے آپ کا رب چاہے, سوائے جس کو آپ کا رب نکالنا چاہے, تو یہ وہی جو اہل توحید ہیں, جو اہل ایمان ہے, ان کو نکال لیا جائے گا ان کی سزاؤں کے بعد. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, مطلب اس کے کام میں کوئی رکنا نہیں ڈال سکتا. چلے ٹھیک ہے, ابھی پہلے یہ کر لیں پھر دوسری آیت نمبر 108. اما الذین سعدوا, اما الذین شقوا, جو کیا ہوئے, بدبخت. شقو, بدبخت ہوئے, شقی ہوئے, نافرمان ہوئے. اور دوسرے, اور وہ لوگ جو رہے, وہ جو سعیدوا, جنہوں نے نیک بختی اختیار کی, جو لوگ نیک بخت ہوئے, ففی الجنہ, تو وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, اس جنت میں. ما دامت السماوات, جب تک قائم ہے السماوات, آسمان, والارض, اور زمین, الا سوائے ما, جو شاء ربک, شاء چاہے ربک, آپ کا رب, عطاءً, عطا ہوں گی, بخششیں ہوں گی, غیر مجزوز, نہ ختم ہونے والی, نیور اینڈنگ, ان انٹرپٹڈ. ان کو ایسی عطائیں دی جائیں گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی. کہے وہ لوگ جنہوں نے نیک بختی اختیار کی, تو وہ جنت میں رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سوائے وہ کب تک رہیں گے, جب تک زمین و آسمان قائم ہے, یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوائے ان کے جن کا آپ کا رب چاہے, یعنی کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کو آپ کا رب چاہے گا, اور جن کو آپ کا رب نہیں چاہے گا اس میں داخل نہیں ہوں گے. اب اس کو تھوڑا سا الٹا لکھا ہوا ہے, یعنی وہاں تو سمجھ آ گئی بات, اٹ از انڈرسٹوڈ کہ جو ایمان والے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں سے, مطلب ان کو دوزخ سے نکال کر پھر جنت میں داخلہ دے دے گا. یہ کہا گیا ہے کہ جن کو آپ کا رب چاہے ان کے علاوہ سب جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ہمیشہ سے جنت میں نہیں تھے, یعنی ابتدائی طور پر وہ جنت میں نہیں, پہلے وہ دوزخ کا سفر کر کے پھر جنت میں آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. الا ما شاء ربک, خالدین فیہا کی جو بات آتی ہے, یعنی جو ابتدا سے جنت میں تھے اور اینڈ تک جنت میں رہے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کہ پہلے جہنم میں رہے اور پھر جنت میں آئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو الا ما شاء یہاں پر ربک ہے, وہ سمجھ لیں اسی کا کنٹینیوشن, یہی یہاں سے بھگت کے یہاں آ رہے ہیں نا. Are you getting me? تو یہاں سے یہ آ گئے, تو الا ما شاء ربک, کہ جو سزا بھگت چکے اب پھر جنت میں داخل ہوئے, تو وہ خالدین فیہا کی کیٹیگری میں نہیں آتا. کیٹیگری, ہاں, ہمیشہ جہنم, ایک ہمیشہ جنت, ایک جہنم سے دین جنت میں آئے ہیں, تو وہ خالدین فیہا کی کیٹیگری میں جو جہنم سے جنت میں آئے ان کو نہیں کہا گیا. جو ابتدا سے جنت, ومن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا کر جو جنت میں داخل کیا گیا, اصل تو کامیابی وہی تو فوز العظیم ہے, وہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہاں پر کہا گیا الا ما شاء ربک, جو آپ کا رب چاہے اس کے علاوہ, یعنی کہ جو جہنم سے آیا وہ تو خالدین فیہا میں نہیں داخل ہوئے نا, اسٹل وہ جب داخل ہو جائیں گے تو پھر نہیں نکالیں گے. ایک مرتبہ داخلہ مل گیا تو پھر نہیں نکالے جائیں گے, اور پھر ان کی عطائیں جو ہیں انٹرپٹیڈ ہوں گی, پھر وہ روکی نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے, مجزوز, نہ رکنے والی, نہ ختم ہونے, ختم نہ ہونے والی.
पारा भी हो जाएगा मंडे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या क्या आओ पढ़ो, हम लोगों को भागना नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़े ताकि कुछ ना कुछ। आयत नंबर 109। फला तकू फी मिर्यतिन मिम्मा याबुदु हाउलाई, फला फिर नहीं तकू आप हो जाए फी मिर्यतिन शक में, मिम्मा उससे जो याबुदु वो सब इबादत करते हैं, हाउलाई इन सब की, इन सब माबूदों की, मा याबुदूना इल्ला नहीं वो सब इबादत करते सिवाय, कमा जैसे के, याबुदु आबाउहुम इबादत की उनके बाप दादाओं ने, मिन कब्लु इससे पहले, व इन्ना और बेशक हम, लमुवफ़ूहुम अलबत्ता वफा करेंगे यानी पूरा पूरा देंगे उनको, नसीबहुम उनका हिस्सा, गैरा मनकूस बगैर किसी नुक्स के, बगैर किसी कमी के। फिर नहीं आप हो जाएं किसी शक में उससे जो इबादत करते हैं ये इन सब की, नहीं वो सब इबादत करते सिवाय जैसे कि इबादत की उनके बाप दादा ने इससे पहले, और बेशक हम अलबत्ता वफा करेंगे यानी पूरा पूरा देंगे उनको उनका हिस्सा। खलाक भी हिस्से के लिए आता है, नसीब भी हिस्से के लिए आता है, तो याद रख लें, 2-3 वर्ड आते हैं, खलाक, नसीब, गैरा बगैर, मनकूस नुक्स के यानी कमी के, बगैर किसी कमी के हम उनको उनका बदला दे देंगे। यानी आप इनके मामले में किसी भी किस्म का शक ना करें, ये तो वही करते हैं जो इनके बाप दादा ने किया, जैसे वो इबादतें करते थे ये भी इबादतें करते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानो तआला क्या करेंगे, उनको इनके अमल का पूरा पूरा हिस्सा दे देंगे बगैर किसी कमी के। कीजिए मेरी यहाँ आ गया, देखे वर्ड ये शक के लिए। आयत नंबर 110। वलकद आतैना मूसल किताबा और अलबत्ता तहकीक और बेशक अता की हमने मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताब तौरात, खास किताब है ना तौरात, फख्तुलिफा तो इख्तिलाफ किया गया फीही उसमें, ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसिव है, इख्तिलाफ किया गया उसमें, वलौ ला कलिमतुन और अगर नहीं, व और लव अगर, ला नहीं और अगर नहीं, कलिमतुन एक बात, सबकत हो चुकी होती, तय हो चुकी होती, मिन रब्बिका आपके रब से, मतलब पहले से, सबकत का मतलब होता है पहले ही तय हो जाना, और अगर नहीं एक बात हो चुकी होती तय आपके रब की तरफ से, लकू दिया तो अलबत्ता फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान, और बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो, लफी शक्किन अलबत्ता शक में है, मिनहु उससे यानी उस किताब से, मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलों से, मुरीब बेचैन कर देने वाले शक में। मुरीब जो होता है ना, ऐसा शक होता है जिससे इंसान बैठ नहीं सकता एक जगह, परेशान हो जाता है। एक शक है कि एक आम सा शक है कि भाई शक है किसी चीज में, एक ऐसा शक है कि जो इसको जीने ही नहीं देगा, उसको परेशान कर देगा, वो है ये मुरीब। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पहले फरमा दिया, ला रैब फीही, इसमें किसी भी किस्म का शक नहीं है। हाँ ठीक है। वो इन्ना आयत नंबर 111, व इन्ना कुल्लन लम्मा और इन्ना बेशक कुल्लन हर कोई, लम्मा जब आएगा, लयुवफ्फियन्नहुम ला और नून मुशद्दद आ गया, जरूर ब जरूर वफा किया जाएगा, पूरा दिया जाएगा उनको, पूरा देगा उनको, रब्बु का आपका रब, अमालहुम उनके अमाल यानी उनके अमाल का बदला, इन्नहु बेशक वो, बिमा उससे जो, यामलूना वो सब अमल कर रहे हैं, खबीर उसको खबर रखने वाला है, उसको जानने वाला है। और बेशक हर कोई जब जब आएगा, आएगा लिखा हुआ नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड कि जब आएगा, जरूर ब जरूर पूरा दिया जाएगा, वफा किया जाएगा उनको आपका रब, पूरा पूरा देगा उनको आपका रब उनके अमाल का बदला, बेशक वो उससे जो वो सब अमल करते हैं खबरदार है, बाखबर है। यानी अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब दी गई तो लोगों ने उसमें इख्तिलाफात करने शुरू कर दिए, और अल्लाह की, अगर अल्लाह का जो किताब का जो मामला है या अजाब का जो मामला है अगर पहले से ना तय किया जा चुका होता तो जरूर ये इख्तिलाफ करने वालों पर ये फैसला कर दिया गया होता, यानी उन पर अजाब आ चुका होता, और बेशक वो तो ऐसे शक में पड़े हुए हैं जो कि उनको बेचैन रखता है। और बेशक जब हर इंसान आएगा तो उसको उसके अमाल का बदला उसका रब खुद अता करेगा, क्योंकि वो
ہر بندے کے عمل سے بخوبی باخبر ہے. ہاں شک دس ون از جسٹ, ہاں یہ بھی شک ہے بٹ اس میں بے چینی ہے, وہ شک میں بے چینی. آیت نمبر 112 فاستقم کما امرتا, پھر استقیم استقامت اختیار کرو, فارم رہو, اسٹیٹ فاسٹ ہے نا, پھر تم قائم رہو کما, یہ حکم ہے, آرڈر ہے, پھر قائم رہو کما جیسے کہ امرتا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو پیسو ہے, دوسرا تا آ گیا, تا کا مطلب آپ, تو کا مطلب میں, ہے نا, امرتا آپ کو حکم دیا گیا ہے, ومن تابا اور جو توبہ کر رہے ہیں, رجوع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, ان سب کو چاہیے کیا کہ وہ قائم رہیں, استقامت رکھیں. پھر قائم رہو جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا, اور جو توبہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی کیا کریں, قائم رہیں. ولا تطغوا, اور نہیں تطغوا سرکشی کرو, نافرمانی کرو, انہو بے شک وہ, بما اس سے, جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو, بصیر اس سے دیکھ رہا ہے. خبیر, بصیر, علیم, سمیع, سارے اعمال سے وہ خبیر بھی ہے, بصیر بھی ہے, سمیع بھی ہے, اور سب دیکھ بھی رہا ہے, سب جانتا بھی ہے. تو کوئی مطلب رتی برابر بھی یہ نہیں ہے کہ اسکیپ نہیں ہے نا, دیر از نو اسکیپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے, سب کچھ خبر رکھتا بھی ہے, اور سارے ریکارڈز بھی ہیں مینٹین کیے ہوئے. یہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ریکارڈ خراب ہو گئے تو اس کو جلوا دیا جائے یا ختم کروا دیا جائے, ریکارڈ کو فنا کروا دیا جائے. وہاں ریکارڈ فنا نہیں ہوتے, اور ریکارڈ صرف ایک چیز نہیں کر رہی ہے, ہر چیز جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہے اس کو ریکارڈ کر رہی ہے. وہ ہے نا 8 گواہ ہو جاتے ہیں, جو جس زمین پر گناہ ہوتا ہے وہ, جس اعضا سے گناہ ہوتے ہیں وہ, جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہ ہوتے ہیں, وہ جو کتاب ہے وہ, یہ سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں, ہمارے گواہ بن جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, ہم تو گناہ کیے جائیں. تو اتنے سارے گواہ موجود ہوتے ہیں, اور ہم جن کو بتاتے ہیں وہ بھی ہمارے گواہ بنے گے کل کو. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا جگر والا کام کر کے آئے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے, اور اس کو بالکل اپنے بہادری سمجھ کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ واہوائی دے رہے ہوتے ہیں, وہ کل کو کھڑے ہو کر گواہی بھی دیں گے کہ فلاں بندے نے یہ گناہ کیا تھا, اللہ تو نے اس کو ایسے ہی بخش دیا, یہ تو خود میرے سامنے اس نے اس بات کا اقبال ضرور کیا تھا. تو ہم جب گناہ کریں تو پوشیدہ رکھیں اپنے گناہ بھی اور دوسروں کے گناہ بھی. دوسروں کے پوشیدہ رکھنا شروع کرتے, اپنے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوشیدہ کرنا شروع کر دے گا. بالکل, اور وہ بھی قیامت کے دن. سبحان اللہ, وہاں ضرورت ہے نا اس چیز کی. اللہ اکبر. آیت نمبر 113, آیت نمبر 113, ولا ترکنو, اور نہیں تم رکن مطلب مائل ہونا, انکلائن ہونا, ٹھیک ہے, کسی طرف جھکاؤ ہونا, کسی کی طرف مائل ہو جانا, جھک جانا, انکلائن ہو جانا. ولا ترکنو, اور نہیں تم سب مائل ہو جاؤ, جھک جاؤ, الذین ظلموا, جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرح, فتمسکم, تو مس کرے گی, چھوئے گی, پہنچے گی, تم کو النار, آگ, پھر چھوئے گی تم کو آگ. وما لکم, اور نہیں ہے تمہارے لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, من اولیاء, کوئی بھی ولی, کوئی بھی دوست, کوئی بھی کارساز, کوئی بھی پشت پناہ, ثم لا تنصرون, پھر نہیں تم مدد کیے جاؤ گے. پہلے یہ کر لیتے ہیں, ولا ترکنو, اور نہیں تم انکلائن ہو جانا, نہیں تم جھک جانا, نہیں تم مائل ہو جانا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا, پھر چھوئے گی تم کو آگ, اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست, پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے. شاہین یو ڈو دس. آیت نمبر 114, وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ, اور اقیم الصلاۃ, اور قائم کرو الصلاۃ, نماز, طرفی النہار, دونوں کناروں کے, نہار یعنی دن کے کناروں پر, طرفیہ دونوں کناروں پر دن کے, وزلفن, اور کچھ حصہ, من اللیل, رات کا, انا, بے شک, الحسنات, نیکیاں, یذہبنا, وہ مٹا دیتی ہیں, لے جاتی ہیں, السیئات, برائی کو, ذالک ذکرا, یہ ہے نصیحت, للذاکرین, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے,
یہ ہے یاد دہانی، یاد رکھنے والوں کے لیے. آیت نمبر 115 وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرے گا، اجر المحسنین، محسنین کا، نیکوکاروں کا اجر. فلولا، چلے پہلے یہ اتنا کرتے ہیں. آیت نمبر 114 اور 115 بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور یہ ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ قائم کرو نماز دونوں کناروں پر. دن کے دونوں کنارے یعنی فجر اور مغرب، ہے نا، دونوں کنارے ہو گئے نا. رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور دن جا رہا ہے تو رات آ رہی ہے. وہ دونوں کناروں پر تم نے نمازوں کو قائم کرنا ہے. وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز کیا کرو. یہ قیام اللیل کی، تہجد کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کو بھی بہت امپورٹنس دی ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ جتنی برائیاں ہیں ان کو مٹانے کے لیے نیکیاں کی جائیں. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کر لیں، کچھ نیکی کر لیں، کیونکہ نیکیاں کیا کرتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر کچھ برائی ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے کیا کر دیا جائے، نیکی کر لی جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ہو جائے. کیونکہ پتہ ہے نا اعمال تولے جائیں گے تو کیا ہوگا، کچھ گناہ اگر زیادہ ہو گئے تو وہ ترازو کا پلڑا اگر نیچے چلا گیا تو وہ تو گناہگار میں لکھا جائے گا، چاہے ایک گناہ سے نیچے گیا ہو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سے کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کر دیا جائے تاکہ وہ چیز بیلنس رہے. تاکہ اگر بیٹھنا بھی ہو تو آرام پر بیٹھے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ایسا نہ ہو کہ جھک جائیں، پورا نیکی کی طرف جھکے تو یہ تو ہمارے حق میں، لیکن اگر برائی کی طرف جھک گئے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ کچھ بیلنس کر لیا جائے. تو اسی لیے اگر کچھ گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی کر لی جائے. نیکی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، نماز پڑھ لی جائے، توبہ کر لی جائے، صدقات کر دیا جائے. الرحمن الرحیم. ہاں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب دیکھیں ہم بہت سارے ایسے کام، اب جیسے ہماری نماز ہے، کیا کہا گیا، ایک نماز کے بیچ میں دوسری جو نمازوں کے درمیان جو چھوٹے گناہ صغیرہ ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مطلب پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہوتا ہے آپ کے گناہوں کو لے کر، تو یہ ساری چیزوں کو نا ذہن میں رکھا کرے. جب آپ وضو کریں تو ایک آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرا رب مجھے وہ اجر عطا کر رہا ہے اور میرے گناہوں کو ضائع کر رہا ہے اس پانی کے ذریعے سے. پھر ہم جب وہ رکوع سجود کرتے ہیں تو گناہ یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ سارے ایک جگہ کانسنٹریٹ کر دیے جاتے ہیں. پھر جب ہم جھک جاتے ہیں وہ سارے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو مزید جھڑ جاتے ہیں. اور اس طرح سے وہ بندہ جو صغیرہ گناہ ہے اس سے پاک ہو کر اٹھتا ہے اگر اس کی نماز ذرا پراپر ہو تو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. اور یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو جو یاد رکھنا چاہے. اس کے بہت سارے میننگ ہے ذکر کے. ایک تو ذکر ہوتا ہے، دوسرا میننگ ہے یاد دہانی، ایک میننگ ہے نصیحت. ٹھیک ہے، اور تو نصیحت بھی لینے تو یہ نصیحت کی جا رہی، نصیحت سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو. اور یہ یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ تم کیا کرنے لگو، اس پر عمل کرنے لگو. اور کیا کام کرنا ہے، سب سے بڑا کام، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارے نیکیوں کو، تمہاری. چلے ٹھیک، ہاں، اللہ تمہارے نیکیوں کو ضائع نہیں. آیت نمبر 116، آیت نمبر 116، فَلَوْلَا كَانَ مِنْ قُرُونٍ من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد، فلولا پھر کیوں نہیں، کانا تھے، من قرون بستیوں میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، اولو البقیت وہ لوگ جو باقی رہے، ینہونا وہ سب کیا کرتے تھے، روکتے تھے، عن الفساد فساد سے. اولو البقیتی انجام پر نظر رکھنے والے. ٹھیک ہے، اولو البقیہ اس میں انجام پر نظر رکھنے والوں کو کہا گیا ہے، جو کہ اپنی عاقبت کا کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر چیک رکھتے ہیں. انجام پر نظر رکھنے والے جو روکتے تھے عن الفساد فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، ممن ان میں سے جو انجینا منہم جن کو نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے، واتبع اور اتباع کی، الذین ظلموا
ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو فیہ، ما جو اترفو عیش و آرام دیے گئے تھے، فیہ اس میں، وکانو اور وہ تھے، مجرمین جرم کرنے والے۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھے، انجام پر نظر رکھنے والے، جو روکتے تھے فساد سے زمین میں، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دے دی، ان میں سے، اور پیچھے لگے یا پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا اس کے، جو عیش و آرام میں رہتے تھے، جس میں اور تھے وہ مجرم۔ ایک مرتبہ ہم اس کو دوسرے مرتبہ یعنی ایک جسٹ اے مومنٹ۔ ہاں، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خبر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تھے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے تھے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں بستیوں میں سے تم سے پہلے ایسے اہل نظر موجود تھے جو فساد سے روکتے تھے زمین میں، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں، بہت سی بستیاں گزر چکی جن میں بہت کم لوگ ایسے موجود تھے جو کہ لوگوں کو فساد سے روکا کرتے تھے، اور اکثر لوگ کیا تھے، اسی کام میں مشغول تھے، فساد کرواتے تھے۔ تو اللہ فرماتے کیوں نہیں تم لوگ ایسے ہو جاتے جو لوگ کیا تھے، فساد سے روکنے والے تھے، ان لوگوں کی جو بہت کم تھے، ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے۔ اور بہت پہلے ایسا ہی ہوا کرتا، بہت پہلے کیا ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں انل منکر کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، باقی سب تو اسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں نجات دے دی ہم نے ان میں سے۔ وہی لوگ فساد سے روکتے تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی، جبھی تو وہ آگے بڑھے نا، ورنہ باقی سب کو تو تباہ کر دیا گیا، ان کو تو ساروں کو عذاب دے دیا گیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگ پیچھے پڑ گئے، یعنی ظالم تو انہی چیزوں کے پیچھے پڑے تھے جو عیش و آرام ان کو دیا گیا تھا، وہ اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی اتباع نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عیش و عشرت کی اتباع کرتے تھے، وہ اپنی عیش و عشرت میں کا پیچھا کرتے تھے، اسی میں پڑے رہتے تھے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وہ اور ماں نہیں کانا ہے رب کا آپ کا رب، لیہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، القرا کسی بستی کو، بظلم ظلم کے ساتھ، آپ کا رب کسی بھی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر کسی بستی میں لوگ نہیں انل منکر اور عمل بالمعروف کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو ہمیں ایک کتنا اچھا پوائنٹ دے دیا گیا نا، اگر ہلاک نہیں ہونا چاہتے تو کیا کرو، اصلاح کب ہوتی ہے، اپنی بھی کرنا ہے، دوسروں کی بھی کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی برائی سے روکا جائے اور دوسروں کو دیکھے تو مصلحتاً اور مطلب حکمتاً لوگوں کو کیا کیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے۔ تو جو اصلاح کرتے رہتے ہیں جس بستی کے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا۔ چلیں ریپیٹ کریں، دونوں کر لیجیے اور کھڑے ہو کے بدل بھی دیں۔ آیت نمبر 118، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ شَاءَ اور اگر شاء چاہتا، ربک آپ کا رب، لَجَعَلَ البتہ بنا دیتا، النَّاسَ لوگوں کو، أُمَّةً واحدہ ایک امت، امتاً واحدہ ایک امت، ولا یزالون جبکہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، مختلفین اختلاف میں، اللہ سوائے من جس پر، یہ آیت کنٹینیوشن میں، ٹھیک ہے، آیت 119، اللہ سوائے من جس پر رحم اللہ، رحم ربو کا آپ کا رب رحم کر دے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے ان کو، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ اور تمام ہو گیا، پورا ہو گیا، کلمت ربِّكَ آپ کے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
اجمعین کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسان سب کے سب سے. اللہ اکبر. اور اگر چاہتا آپ کا رب البتہ بنا دیتا انسان کو لوگوں کو ایک امت اور نہیں وہ سب اڑے رہتے جبکہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف میں اختلاف کرنے والے سوائے جس پر رحم کر دے آپ کا رب. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے انسان کو اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات کہ البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسان سب کے سب سے. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے جہنم کے ہی لیے پیدا کیا ہے. وَذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ان کو بنایا اس لیے کہ وہ جائیں جہنم میں. اللہ نے پیدا ہی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نافرمان ہی بنایا تھا. اللہ نے بنایا سب کو فطرت پر ہے. اللہ کو پتا ہے یہ آگے جا کر بھی شقی رہے گا, آگے جا کر بھی یہ سدھرنے والا نہیں ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جہنم ہی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں, وہ اختلاف میں پڑے رہتے ہیں, وہ کبھی نہ ختم ہونے والے اختلاف میں اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سوائے جس کے اللہ جس پر رحم کر دے, باقی سارے لوگ تو کیا ہو جائیں گے, ایک امت ہو جائیں گے, وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. اور جو اختلاف میں پڑے ہیں تو وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ انہیں ان سے جہنم کو بھر دیا جائے. اللہم لا تجعلنا منہم. تمہارے رب کا کلمہ پورا ہو چکا کیونکہ تیرے رب نے فرما دیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. اللہم لا تجعلنا ہاں ڈر لگتا ہے نا سن کے, کہیں ہم ہی نہ ہوں ان میں سے. چلے آپ کر لیجیے گا, آپ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَقُلًّا اور سب کچھ نقصو ہم نے قصہ بیان کر دیا علیکہ آپ پر من انباء الرسول نبی رسولوں کی خبروں میں سے ما نثبت به فؤادک جس سے ہم ثابت قدمی دیتے ہیں, جماؤ دیتے ہیں اس سے آپ کے فؤاد دل کو, آپ کے دل کو جماؤ عطا کرتے ہیں. وجاءک فی ھذہ الحق اور آ گیا ہے آپ کے پاس اس میں حق. وموعظۃ اور وعظ ہے, نصیحت ہے, وعظ ہے. وذکر اور یاد دہانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. کرو پھر کیونکہ وہ دو آیتیں ایک سی ہے نا. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ہم نے رسولوں کی تمام خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کر دی. دیکھیں ابھی کچھ بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کچھ لوگوں کی خبریں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں اور کچھ کی نہیں دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی علم دیا ہے جتنے سے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکے. جو علم ہمارے حاصل کرنے کا یا سمجھنے کا یا ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے, اللہ نے وہ علم نہیں عطا کیا. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا, ہم نے انباء الرسول تمام رسولوں کی خبریں تم کو بتا دی تاکہ آپ کے دل میں کیا ہو جائے, ایک جماؤ پیدا ہو جائے, آپ کے دل کو ایک تسلی ہو جائے. کیونکہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ انباء الرسول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو نبیوں ان کی نبیوں کے جو ہاں کیا رسولوں کے جو امتوں کو عذاب دیا گیا ان کی خبریں اس لیے بتا دی گئیں کہ یہ معاملہ صرف آپ کی امت کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کا پکڑ ہوگی یا ان کے ساتھ عذاب. اس سے پہلے جنہوں نے بھی کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی, ان کی پکڑ ہوئی. اس بات سے آپ کے دل کو جماؤ دینے کے لیے آپ کو یہ خبریں دی جاتی ہیں. اور آپ کے پاس اس کتاب میں حق آ چکا ہے, اور یہ تو نصیحت اور کیا ہے, ذکرہ یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی قرآن میں کیا ہے, نصیحت اور ریممبرنس ہے, یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے نصیحت اور ذکرہ یاد دہانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی چھوٹی ہیں, بڑی سمپل ہیں, بڑی جامع ترین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ سب ایک سی ہے نا, وہ ہے کنٹینیوشن میں. آیت نمبر 121. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَقُلْ اور آپ فرما دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے, اعملوا تم سب عمل کرو, علی مکانتکم تمہارے مکانوں پر, تمہاری جگہوں پر, انا بے شک میں, عاملون بے شک ہم بھی, عاملون عمل کرنے والے ہیں, ہم بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں.
آیت نمبر 122 وانتظروا اور تم سب انتظار کرو انا بے شک ہم منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. آیت نمبر 123 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں غیب کی خبریں. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجع الامر لوٹائے جاتے ہیں تمام کام لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. فَاعْبُدُوهُ نہیں ہاں کلہ تمام کے تمام وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور تمام کے تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدُوهُ تو تم سب عبادت کرو اس کی وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل اما تعملون اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. اور آپ فرما دیجئے 121 اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے نہ ایمان لانے والوں کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ تم سب عمل کرو اپنی جگہوں پر بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور تم سب بھی انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں اور اسی کی طرف تمام کام کلہ اس کے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں اور اسی پر تم سب بھروسہ کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور نہیں ہے تمہارا رب غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر وآيات الحكيم.